288वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 31वां बाब 15वीं आयत से लेकर 32वें बाब की 25वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राखल अपने बच्चों को रो रही है। वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावंद फरमाता है और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है तेरी आकबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। फिल हकीकत मैंने इफ्राइम को अपने आप पर यूं मातम करते सुना कि तूने मुझे तंबीह की और मैंने उस बछड़े की मानद जो सिधाया नहीं गया तंबीह पाई। तू मुझे फेर तो मैं फिरूंगा, क्योंकि तू ही मेरा खुदावंद खुदा है। क्योंकि फिरने के बाद मैंने तौबा की और तरबियत पाने के बाद मैंने अपनी रान पर हाथ मारा। मैं शर्मिंदा बल्कि परेशान खातिर हुआ, इसलिए कि मैंने अपनी जवानी की मलामत उठाई थी। क्या इफ्राइम मेरा प्यारा बेटा है? क्या वो पसंदीदा फर्जंद है? क्योंकि जब जब मैं उसके खिलाफ कुछ कहता हूं तो उसे जी जान से याद करता हूं, इसलिए मेरा दिल उसके लिए बेताब है। मैं यकीनन उस पर रहमत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। अपने लिए सतून खड़े कर, अपने लिए खंबे बना, उस शाहराह पर दिल लगा। हाँ, उसी राह से जिससे तू गई थी वापस आ। ऐ इस्राएल की कंवारी, अपने इन शहरों में वापस आ। ऐ बरगश्ता बेटी, तू कब तक आवारा फिरेगी? क्योंकि खुदावन ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है कि औरत मर्द की हिमायत करेगी। रब्बुल अफवाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं उनके असीरों को वापस लाऊंगा तो वो यहूदा के मुल्क और उसके शहरों में फिर यूं कहेंगे, ऐ सदाकत के मस्कन, ऐ कोहे मुकद्दस, खुदावन तुझे बरकत बख्शे। और यहूदा और उसके सब शहर उसमें इकट्ठे सुकूनत करेंगे, किसान और वो जो गल्ले लिए फिरते हैं, क्योंकि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। अब मैंने बेदार होकर निगाह की और मेरी नींद मेरे लिए मीठी थी। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घर में और यहूदा के घर में इंसान का बीज और हैवान का बीज बोऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, जिस तरह मैंने उनकी घात में बैठकर उनको उखाड़ा और ढाया और गिराया और बर्बाद किया और दुख दिया, उसी तरह मैं निगहबानी करके उनको बनाऊंगा और लगाऊंगा। उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि हर एक अपनी ही बदकिरदारी के सबब से मरेगा। हर एक जो कच्चे अंगूर खाता है उसी के दांत खट्टे होंगे। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, ताकि उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद
اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو مجسم کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہر ہنانیل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ جاریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت کدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے۔ پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32واں باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کے 10ویں برس میں، جو نبوکدنضر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودہ کے گھر میں قید خانہ کے صحن میں بند تھا، کیونکہ شاہ یہودہ صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودہ صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کا بیٹا حنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے حنمیل سے خرید لیا، اور نقد 17 مسکال چاندی تول کر اسے دی، اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے، اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی۔ سو میں نے اس قبالہ کو لیا،
یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب و مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا۔ اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریا بن محسیہ کو سونپا۔ اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سر بمہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ باروک بن نیریا کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، آہ اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے، جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا کہ اس زمانہ میں ہے، کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشانوں اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی ہیبت کے ساتھ نکال لایا، اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے، لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے، اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لایا۔ دمدموں کو دیکھ، وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں، اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کشتیوں کے حوالہ کر دیا گیا ہے جو اس پر چڑھ آئے، اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا، اور تو آپ دیکھتا ہے۔ تو بھی اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کشتیوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔